अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। दो अहम बातें हैं आज की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ज़मान पाक में अपने घर में तकरीबन मैसूर हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके घर के बाहर उनके वर्कर्स भी नज़र नहीं आ रहे और बल्कि दूसरी तरफ पुलिस की एक भारी तादाद जो है ज़मान पाक को घेरे में ले रखी है। और ये पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि 40 के करीब दहशतगर्द जो है ज़मान पार्क में मौजूद हैं। इस तमाम इल्ज़ाम के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़मान पार्क से बाहर आए, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और इन दावों को झुटलाया है और ये भी कहा है कि मीडिया ने खुद आके देखा है उनका घर और मीडिया को उन्होंने विज़िट भी करवाया और उनका ये कहना था कि कुछ भी वहाँ पे होता तो मीडिया को नज़र आ जाता। मगर दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 8 के करीब मशकूक अफराद जो हैं, जिनको वो दहशतगर्द कह रहे हैं, वो पकड़े गए हैं ज़मान पाक के घर से, इमरान ख़ान के घर से बाहर फ़रार होते हुए करीब ही नहर के पास से। वो 8 अफराद कौन हैं, इसका कोई अभी इसके बारे में नहीं बताया गया, मगर ज़राए ये भी बता रहे हैं कि अब बाकायदा मुज़ाकरात का अमल शुरू हो गया है और ये मुज़ाकरात लाहौर की इंतज़ामिया आज सुबह कुछ घंटों के बाद इमरान ख़ान से करेगी और इन मुज़ाकरात से पहले जो एक ऑपरेशन की बातें हो रही थी, अब वो ऑपरेशन भी नहीं किया जाएगा और डिपेंड करता है कि अगर वो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद फिर शायद किसी ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो देखना ये है कि अब ये मुज़ाकरात का ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। ये तो मामला इमरान ख़ान का हो गया और इमरान ख़ान वैसे भी आज उन्होंने नैब रावलपिंडी में पेश होना था। अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस, करप्शन का जो केस है उस हवाले से, वो आज पेश नहीं हुए, मगर चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 31 तारीख़ तक, 31 मई तक ज़मानत दे रखी है और इसलिए अभी उनके पास टाइम है, उनकी फ़ौरी गिरफ़्तारी का कोई ख़दशा नहीं है। और फिर आज ही के दिन इमरान ख़ान ने नैब के नोटिस का भी जवाब दे दिया है और बुनियादी तौर पे उन्होंने तमाम सवालों के जवाब तो नहीं दिए, मगर अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का जो करप्शन केस है उसमें उन्होंने कुछ तकनीकी इश्यूज़ उठाए हैं और तहरीरी तौर पे जवाब दिया है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जितने भी इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हैं। और जो नैब में जो तरमीम की थी, जो 2022 के अंदर शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ से जो तरमीम लाई गई थी और जिनको इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था, उन्हीं तरमीम का अब इमरान ख़ान फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और जो नैब का नोटिस इमरान ख़ान को दिया था उसके जवाब में इमरान ख़ान ने भी उन्हीं तरमीम का हवाला देते हुए कहा है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन से पहले जो इंक्वायरी होती है नैब की, जो नैब में तरमीम की गई है, उसके बाद अब इंक्वायरी की वो रिपोर्ट जो है किसी भी मुल्ज़म को उसको फ़राहम करना लाज़मी होती है और वो मुल्ज़म को जब इंक्वायरी रिपोर्ट फ़राहम हो जाती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको मौका दिया जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन में पेश हो और अपना मौक़िफ़ पेश करे। तो वो इंक्वायरी रिपोर्ट इमरान ख़ान का ये कहना था कि मुझे 9 मई को गिरफ़्तारी वाले दिन दी गई, नैब की तहवील में जब वो थे वो दी गई, तो वो इंक्वायरी रिपोर्ट जब वो ज़मानत के लिए अगले रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे तो उस रोज़ वो इंक्वायरी रिपोर्ट नैब का जो लॉकअप था, जहाँ पे उनको रखा गया था, जो गेस्ट हाउस था इस्लामाबाद पुलिस का, वो इंक्वायरी रिपोर्ट वहाँ पे ही रह गई है और उनके कुछ कपड़े भी रह गए हैं, कोई शोइंग का सामान भी रह गया है। तो नैब जो है मुझे वो तमाम चीज़ें फ़राहम करे, इंक्वायरी रिपोर्ट भी फ़राहम करे, तो उसके बाद मैं फिर तफ़सीली जवाबात जो है वो दे सकूँगा। तो बुनियादी तौर पे इमरान ख़ान ने अभी भी नैब के नोटिस का जवाब नहीं दिया और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ़ अहकामात के बाद अब 31 मई तक वो ज़मानतों पे हैं, उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। और लाहौर के अंदर अब जो सूरत हाल बन रही है उसमें एक और जो दिलचस्प अब डेवलपमेंट हुई है, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर सदर आरिफ अलवी का भी एक तफसीली इंटरव्यू सामने आया है और सदर आरिफ अलवी ने अपने उस तफसीली इंटरव्यू में इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी और उसके बाद फ़ौजी तनसीबात पर होने वाले इल्ज़ामात के ऊपर बड़ी दिलचस्प अपनी राय का इज़हार किया है। हामिद मीर को उन्होंने जियो टेलीविज़न के जो है ये इंटरव्यू दिया था। सबसे पहले जो उन्होंने एक दिलचस्प बात की है कि आम तौर पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान ख़ान जो थे वो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के ख़िलाफ़ थे और ये कहा जाता है कि मैंने जनरल बाजवा और इमरान ख़ान के दरमियान मुलाकातें भी करवाई हैं। तो ये मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इमरान ख़ान ने मुझे यानी सदर अलवी को ये कहा था कि आर्मी चीफ़ को बता दें, जनरल बाजवा को बता दें
کہ وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے کسی کے آرمی چیف کی تعیناتی کے خلاف نہیں ہیں، اور وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے اس شخص کو سپورٹ کریں گے جس کو انسٹیٹیوشن یعنی جس کو ادارہ سپورٹ کرے گا، یعنی جس کو آرمی سپورٹ کرے گی۔ تو یہ عمران خان کا یہ انکشاف جو تھا، یہ صدر عارف علوی نے کہا کہ یہ میں پہلی بار بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے میرے ذریعے بھی یہ میسج کئی بار کنوے کیا تھا جنرل باجوہ کو کہ وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے خلاف نہیں ہے، اور جس شخص کو آرمی سپورٹ کرے گی عمران خان اس کی حمایت کریں گے۔ اچھا، یہ بات تو انہوں نے بظاہر کر دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ شاید فوج میں اور عمران خان میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر کوئی اختلاف نہیں تھا، مگر اس کے اندر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک سابق وزیر اعظم کو ایسا بیان دینا چاہیے تھا یا ایسا پیغام دینا چاہیے تھا فوج کے سربراہ کو کہ جس کو آپ سپورٹ کریں گے میں اس کو بطور آرمی چیف سپورٹ کروں گا؟ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ عمران خان یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ آرمی چیف نہیں کرتا ریٹائر ہونے والا، بلکہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ایک آئینی استحقاق ہے۔ اس کے باوجود بھی صدر عارف علوی تو اپنی طرف سے بڑا وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اور عمران خان نے باجوہ کو پیغام دیا تھا کہ میں اس کو سپورٹ کروں گا، مگر اس سے واضح یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان نے اس وقت بڑا خطرناک کھیل کھیلا اور آرمی کو اکسانے کی کوشش کی کہ وہ جس کو وہ آرمی چیف بنانا چاہ رہے ہیں جنرل باجوہ، تو اس کو اوپر وہ کھڑے ہو جائیں اور پرائم منسٹر کی مخالفت کریں۔ تو یہ ایک بڑی ہی ایک عجیب بات ہے کہ جو حق پرائم منسٹر کا تھا، عمران خان کہہ رہے تھے کہ اس حوالے سے وہ آرمی چیف کو سپورٹ کریں گے، یعنی کہ ریٹائر ہونے والے آرمی چیف کو، اور یعنی جو بقول ان کے جو آرمی کہے گی کہ ہمارا آرمی چیف یہ ہونا چاہیے اس کو کریں گے۔ یہ بڑی ایک عجیب پوزیشن تھی جو بقول عارف علوی کے عمران خان نے لے رکھی تھی۔ پھر ایک اور بات انہوں نے جب پوچھا گیا کہ عمران خان نے مذمت نہیں کی، کنڈیم نہیں کیا فوجی تنصیبات پہ حملے کو، تو اس پہ صدر عارف علوی نے کہا کہ جی بالکل ان کو مذمت کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواجہ آصف نے جو ہے یہ کہا ہے ایک انٹرویو میں کہ الیکشنز جو ہیں وہ بالکل ہونے چاہیے، اور یہ ایک اچھی بات کی ہے خواجہ آصف نے، اور الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے، صدر عارف علوی نے یہ کہا۔ مگر ایک ہی دن میں الیکشن اگر ہونے چاہیے تھے تو پھر سوال یہ بھی بنتا تھا کہ اب آپ کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے، تو پھر اس وقت آپ نے تاریخ کیوں دی جو کہ 30 اپریل کی تاریخ تھی؟ اور آپ اس وقت بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی الیکشن کمیشن ایک دن میں الیکشن کروائے، کیونکہ یہ اختیار تو آپ کو دے دیا تھا سپریم کورٹ نے۔ تو اس وقت جو ہے جان بوجھ کے ایسی تاریخ دی گئی کہ پنجاب میں پہلے الیکشن ہو جائیں، اور اب عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خواجہ آصف صاحب نے بڑا اچھا انٹرویو دیا کہ ایک ہی دن میں الیکشن ہو جائیں گے۔ پھر وہ مثال دے رہے ہیں حضرت علی کی کہ جب ان کو دشمن کے ساتھ وہ جہاد کر رہے تھے اور اس کو مارنے لگے تھے تو ان کے چہرہ مبارک پہ دشمن نے تھوک دیا تھا، تو وہ ساتھی غصہ آ گیا تو اس کو چھوڑ دیا تھا، اور یہ مثال دے کے وہ ثابت کر رہے تھے کہ اس وقت جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں غصے میں ہو رہی ہیں، چاہے وہ عمران خان کے خلاف غصہ ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً طور پہ یہ مثال عارف علوی نے عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں میں عمران خان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہوگی، اور جب وہ عمران خان وزیر اعظم تھے اور صدر عارف علوی صدر تھے تو اس وقت بھی عارف علوی صاحب نے یقیناً عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کی ہوگی کہ غصہ تھوک دیں اور غصے کے اندر کوئی فیصلے نہ کریں۔ پھر صدر عارف علوی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جب یہ فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد، تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا آرمی چیف کو، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس خط کا پہلے انکشاف نہیں کیا، یہ پہلی بار وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے خط لکھا تھا، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا تھا ان فوجی تنصیبات پہ حملوں کا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے مذمت بھی کی تھی اس خط میں اور اظہار یکجہتی بھی کیا تھا اپنی افواج پاکستان کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں اس وقت میں نے یہ پبلک کنزمپشن میں نے کیا کیونکہ میں تو خط و کتابت کرتا رہتا ہوں، یہ میری افواج پاکستان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صدر عارف علوی نے یہ جو خط اسی وقت 9 مئی کو لکھا تھا، اس وقت وہ پی ٹی آئی کے جو جذبات تھے جو نظر آ رہے تھے بہت سے کارکنوں کے، سڑکوں پہ کور کمانڈر گھر جلا رہے تھے اور سب کچھ، تو صدر عارف علوی نے خفیہ خط لکھ کے تو اظہار یکجہتی کر دیا فوج کو، لیکن اس کو پبلک اس لیے نہیں کیا کہ کہیں پی ٹی آئی کے کارکن یا پھر عمران خان جو ہیں بعد میں میرے خلاف نہ ہو جائیں۔
کہ تم نے یہ خط کیوں لکھا تھا اور تمہیں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، تم نے افواج پاک سے خط لکھ دیا۔ تو اب صورتحال جب کچھ ٹھنڈی ہوئی ہے تو صدر عارف الوی کہہ رہے ہیں میں نے تو اسی روز افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر دیا تھا۔ تو یہ اب عارف الوی صاحب جو ہیں وہ ایک طرف افواج پاکستان ہیں اور دوسری طرف وہ تحریک انصاف ہیں، ایک طرف وہ سپریم کمانڈر ہیں اور دوسری طرف وہ ایک باقاعدہ ایک یوتھیے بھی ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ مشورے کر کے سارے کام کرتے ہیں بطور صدر پاکستان بھی۔ پھر صدر عارف الوی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی رائے میں ایک آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے فوجی تنصیبات پہ حملوں کی۔ اب یہ آزادانہ تحقیقات سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کا ایک قانون ہے آرمی ایکٹ، اور پھر پولیس ہے وہ بھی تحقیقات کر رہی ہے، اور آزادانہ تحقیقات سے مراد اگر یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمرتا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر سے تحقیقات کروانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں وہ بھی آزادانہ نہیں ہوگی۔ تو ایک صدر مملکت کو، ایک سپریم کمانڈر کو تحقیقات کے حوالے سے اپنے ریاست کے اداروں پہ اعتبار نہیں ہے، جو کہ چاہے فوج کے ادارے ہیں اور چاہے دوسرے کے ان کے پاس ایویڈنس ہوگا جو بھی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی فوج کی تحقیقات پہ ہمیں یقین نہیں ہے یا خفیہ اداروں کی تحقیقات پہ ہمیں یقین نہیں ہے، یہ تحقیقات اس لیے کر رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے چھاونیوں میں یہ جرائم ہوئے ہیں، کینٹونمنٹس میں واقعات ہوئے ہیں تو ان کی تحقیقات تو فوج نے بھی کرنی ہے، پولیس نے بھی کرنی ہے، اور پھر اس میں جی آئی ٹی بن چکی ہے اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو پنجاب میں بنی ہے یا دوسرے شہروں میں، تو اس میں تو خفیہ اداروں کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر صدر مملکت جو ریاست کا سربراہ ہے ان کو اعتبار نہیں ہے، اور صدر مملکت بظاہر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کی آزادانہ تحقیقات کرے، اور سپریم کورٹ ویسی تحقیقات کرے جیسی سپریم کورٹ نے وہ 6 ہیرے جو نہیں تھے مشتمل اس پہ پاناما کی تحقیقات کروائی تھی۔ تو خان صاحب اور صدر الوی جو ہیں وہ ابھی تک اس طرح کی جے آئی ٹی بنوا کے فوجی تنصیبات پہ حملوں کی بھی تحقیقات کروانا چاہ رہے ہیں کہ جو تحقیقات پاناما کے کیس میں بھی ہوئی تھی۔ پھر وہ اب صدر مملکت کو یاد آ گیا ہے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ اس سے پہلے صرف آئین کے اندر ترمیم کر کے لائی گئی تھی، 21ویں ترمیم 2015 میں ملٹری کورٹس، اور پالیٹیشین کو دیکھنا چاہیے کہ یہ فوجی عدالتوں کو اب یہ معاملات ان کو سزائیں دینی ہیں یا نہیں دینی چاہیے۔ اور پھر صدر عارف الوی نے مثال بھی دی کہ انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے، اینٹی ٹیررزم کے جو قوانین ہیں ان کا بھی پہلے ناجائز استعمال ہوا ہے، وہ بات درست کہہ رہے تھے، مگر یہ ناجائز استعمال عمران خان کے دور میں ہوتا رہا ہے پہلے 3.5 سال تک انسداد دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کے دور میں تو باقاعدہ تقریباً 25 سے 26 افراد کے اوپر فوجی کورٹ مارشل کیا گیا، ان کا مقدمے چلائے گئے۔ تو جس پہ علوی صاحب نے کہا کہ وہ تو دیکھیں نا اس سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا، مطلب اپنے عمران خان کے دور کو انہوں نے ضیاء الحق کے دور سے کمپیئر کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ضیاء الحق کے دور میں تو کوڑے بھی پڑتے تھے، عمران خان نے کوڑے تو نہیں مارے۔ تو یہ تھوڑا سا جو منافقت کا پہلو ہے، بجائے اس کے کہ وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے غلط کیا، ہم نے بھی غلط کیا اور آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ چلیں ہم نے غلط کر بھی دیا تو کیا اب آپ تو غلط نہ کریں نا۔ تو یہ ایک پی ٹی آئی کا یہ ایک بہت پاورفل آرگومنٹ ہے جب بھی وہ کسی غلط پوائنٹ کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک طرف فوج ہے جس کے آپ سپریم کمانڈر ہیں، دوسری طرف پی ٹی آئی ہیں، تو آپ کس کے ساتھ ہیں؟ تو واضح طور پہ کہنے کی بجائے کہ میں سپریم کمانڈر ہوں، میں ریاست کے ساتھ ہوں، فوج کے ساتھ ہوں، انہوں نے پہلے سٹارٹ ایسے کیا کہ نہیں میں تو پاکستان کے ساتھ ہوں، یعنی میں کوئی فوج کے ساتھ نہیں ہوں، یا اور پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں بالکل فوج کے ساتھ ہوں۔ تو بڑے محتاط ہو کے ابھی بھی وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ان کا انٹرویو جو ہے وہ عمران خان دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر صدر عارف الوی نے جو کہا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کا اشارہ یہ تھا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے فوجی تنصیبات پہ حملوں کے حوالے سے، ان میں بڑی تعداد میں کوئی غریب لوگ بھی ہوں گے، پور لوگ بھی ہوں گے، میں ان کو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ قانون کی پاسداری کریں، آپ نے کیوں تنصیبات پہ حملے کیے؟ تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جبکہ ہائیسٹ لیول پہ قانون کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں؟ یعنی اب وہ کہہ نہیں پا رہے تھے مگر انڈائریکٹلی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ خود ریاستی ادارے فوج یا جو ماضی میں حکومتیں رہی ہیں یا جو اب جو حکومت ہے وہ خود بھی تو قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے نا۔ پھر وہ معاملہ کرپشن کی طرف لے گئے کہ وہ بھی کرپشن میں تو انوالو ہوتے ہیں، تو ہم غریب لوگوں کو کیسے کہیں
کہ بھئی آپ قانون کی پاسداری کریں، آپ فوجی تنصیبات پہ حملے کیوں کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ جسٹیفائی کر رہے تھے، وہ ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے. ایک طرف پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے اور یہ مان بھی رہے تھے انڈائریکٹلی کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس میں بڑی تعداد میں ملوث ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں، جو پکڑے گئے ہیں ثبوت کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. تو یہ ایک قسم کی تنے ہوئے رسے پہ صدر عارف الوی جو ہیں وہ چل رہے تھے. پھر یہ بھی انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ عوام کی جو فرسٹریشن ہے جب بڑھ جاتی ہے تو عوام پھر سڑکوں پہ نکل آتی ہے. اور میں تو شہیدوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، کیونکہ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ شہیدوں کے جو بت تھے، کوئی اسٹیچوز تھے، ان کو توڑا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی شہیدوں کی یادگار کی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں تو ہر شہید کو ہر دفعہ فون کرتا ہوں، جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے تو ان کے گھر فون کرتا ہوں اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں. مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ شہیدوں کی یادگار کو کس نے بے حرمتی کی، انہیں سزا تو ملنی چاہیے. اور جی ایچ کیو کا حامد میر نے کہا کہ جناب جو ویڈیوز ہیں ان میں باقاعدہ جی ایچ کیو کا نام لے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ اور کہہ رہے ہیں جی ایچ کیو کی طرف چلو. تو صدر عارف الوی کا کہنا تھا کہ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ تحقیقات ہونی چاہیے، آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. اب ریاست کا سربراہ جو ہے صدر مملکت، وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ نہ تو آزادانہ تحقیقات ہو رہی ہیں اس ملک میں، اور نہ ہی جو ہے ان کو جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ سارے ثبوت کے ساتھ پکڑے جا رہے ہیں. اب تو یہ اب صدر مملکت جب یہ بات کرے گا تو پوری دنیا میں تو جو میسج جائے گا وہ بڑے طور پہ واضح ہے. پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی آئینی مدت بھی ختم ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق ہی کیا جائے گا. تو یہ ہمارے صدر مملکت ہیں صدر عارف الوی، جنہوں نے اب یہ آج تفصیلی انٹرویو دیا ہے، اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ انٹرویو شاید پہلے آ جانا چاہیے تھا. 9 مئی کو یہ فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے، آگ لگی، اور آج 17 مئی ہو چکی ہے. تقریباً 8 دن گزر چکے ہیں اور پاکستانی افواج کے سپریم کمانڈر کو آج نیند سے وہ جاگے ہیں اور انہوں نے حامد میر کو ایک انٹرویو کے ذریعے اپنی پوزیشن کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے. اور ابھی بھی انہوں نے کھل کر یہ بات نہیں کی کہ جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار شاید ایک بڑی سطح پر پی ٹی آئی کی اپنی قیادت تھی، اور خاص طور پہ عمران خان کی تقریریں تھیں اور جو ویڈیوز تھی جو ان کی گرفتاری سے پہلے آتی رہی ہیں اور لوگوں کو ذہنی طور پہ اس کام کی طرف راغب کرتی رہی ہیں. بہرحال اب یہ 8-9 دن گزرنے کے بعد جو کچھ میڈیا پہ آیا، جو حقائق سامنے آئے، اب اس سے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بڑے پیمانے پہ گرفتار ہوئی ہیں، اور پھر جو باقی رہ گئے ہیں وہ بڑے پیمانے پہ روپوش ہو گئے ہیں، اور پھر بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. تھوڑے بہت ایسے ہیں جنہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، اور پھر بہت سے ایسے جو چھوڑ چکے ہیں. ہم نے سنا امریکانی کو سنا چھوڑ چکے ہیں. آج ڈاکٹر امجد کی بھی پریس کانفرنس آئی. سندھ سے بھی جو ہے کچھ لوگوں نے اعلان کر دیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ وہ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. تو اس تمام صورتحال کے اندر لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اب وہ آئسولیٹ ہوتی جا رہی ہے، اور صدر عارف الوی نے اس سچویشن کو سنبھالنے کے لیے اب یہ ایک انٹرویو دیا ہے تاکہ پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آ جائے اور اس کو ایک بار پھر جو ہے عمران خان صاحب کو جسٹیفائی کیا جا سکے وہ جو بھی کہہ رہے ہیں. اب منگل کو 23 مئی کو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی ایک نظر ثانی درخواست بھی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے سماعت کے لیے. یہ وہ نظر ثانی درخواست ہے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے، اس کے خلاف دائر کی گئی ہے. اور پچھلے سماعت میں چیف جسٹس بار بار کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ کیسے اب یہ پوائنٹ لے سکتا ہے کہ اس میں آئینی نقائص ہیں. اس نے تو صرف کہا تھا کہ ہمیں فنڈ دے دیں اور افرادی قوت دے دیں تو ہم کرا دیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اٹارنی جنرل نے اس حوالے سے ایک درخواست کی ہے بطور اٹارنی جنرل کہ آپ فل کورٹ بنا دیں، اس پہ کیا عمل ہوتا ہے، کیونکہ حکومت نے نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں کی اور اٹارنی جنرل حکومت کی نمائندگی نہیں کر رہے
وہ کورٹ کی معاونت کر رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹلی انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے پہ فل کورٹ بنائیں، اور حکومت نے اس لیے نظر ثانی درخواست دائر نہیں کی کہ حکومت سمجھتی ہے کہ پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کے حوالے سے جو 4 اپریل کا فیصلہ ہے وہ 3-2 کا نہیں ہو سکتا تھا، وہ 4-3 کا تھا، جس کے مطابق وہ درخواستیں فارغ ہو چکی تھی، خارج ہو چکی تھیں، اور یہ جو سو کالڈ سو موٹو تھا جس کے اوپر پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دیا گیا، وہ سو موٹو بنتا ہی نہیں تھا۔ چیف جسٹس امتا بندیال نے پچھلی سماعت میں یہ بھی بار بار گلا کیا تھا کہ حکومت نے اگر جو ہے وہ نظر ثانی ہی نہیں دائر کی تو پھر ہم کیا کریں، حکومت خود سنجیدہ نہیں ہے اس فیصلے میں بہتری لانے کے لیے۔ لیکن اب سپریم کورٹ کے لیے بڑی بے عزتی کا مقام ہے، بڑی ایمبیرسمنٹ ہے کہ اس نے ایک فیصلہ دیا، اس پہ عمل نہیں ہوا، اور اب چیف جسٹس امتا بندیال نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے کہ تکنیکی اعتبار سے بھی وہ غلط ہو گیا، اس پہ عمل بھی نہیں ہو سکا، اور پھر عمل نہ ہونے کے بعد سپریم کورٹ اس پہ عمل کروا بھی نہیں سکی، اور سپریم کورٹ اس پہ عمل نہ کروانے کے بعد سپریم کورٹ اس پہ اب کوئی توہین عدالت کی کارروائی بھی نہیں کر پا رہی۔ تو یہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، جو اس کو دینا بھی نہیں چاہیے تھا، اور اگر دے دیا تھا تو اس پہ عمل درآمد بھی نہیں ہو سکا۔ تو اس بے عزتی کی بڑی وجہ خود وہ 3 معزز ججز ہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ 14 مئی کو جو ہے وہ پنجاب میں الیکشن کرا دیا جائے، اور پھر خیبر پختونخوا کے الیکشن کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آنے والے منگل کو سپریم کورٹ جو ہے کیا کرتی ہے، کیا وہ ریویو جورسڈکشن میں کوئی فل کورٹ بنائے گی یا نہیں بنائے گی، اور اگر نہیں بنائے گی اور وہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کو بھی خارج کر دیتی ہے تو پھر اس کے کچھ نہ کچھ تو یہ وضاحت ضرور دینی ہوگی کہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی بھی نہیں آپ نے سننی، تو پھر 14 مئی کی تاریخ وہ تو گزر چکی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوا، تو پھر اب کیا سپریم کورٹ کی عزت کیسے بحال ہوگی؟ یہ وہ چیف جسٹس ہیں تاریخ میں جنہوں نے ایک واضح فیصلہ دیا، اس پہ عمل نہیں ہوا، اور یہ چیف جسٹس اپنے اس ناقص فیصلے کے باعث کچھ بھی اب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔